Students, academicians, researchers and ECD professionals, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको AIOU अपडेट्स में वेलकम करता हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाने जा रही है, जो कि 16-17 नवंबर 2022 में मुनक़िद की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र्स में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन रोल अदा कर रही है, और इसके साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसमें रूपानी फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव है, और इसके अलावा पैफिक, और इसके अलावा WHO, यूनिसेफ और आगा खान फाउंडेशन शामिल हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बदरुज़्ज़मान साहिब हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं न्यूट्रिशन और फूड साइंसेस में, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, और प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोग्राम पॉलिसी ऑफिसर एट नेशनल सन सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर, डिफरेंट चूँकि ऑडियंस हमारी स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा है जो EC में इंटरेस्ट रखती है, और हमारे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो EC के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बताएं कि ये EC या ECD जो है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इससे मुराद क्या है? थैंक यू जी वंस अगेन। देखें, जैसे कि ECD अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट नाम से ही ज़ाहिर है। व्हेन वी से अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली एजेस ऑफ अ चाइल्ड। एक थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस ये भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। ECD का होता है, ECCE होता है। तो ECE और ECC इज़ मोर लाइक द एजुकेशनल कंपोनेंट, ठीक है, जबकि ECD जो है ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। मिसाल के तौर पे व्हेन वी डिफ़ाइन द एज ब्रैकेट फॉर ECD, हम कहते हैं कि 0 से लेके 8 साल तक, या कंसेप्शन से लेके 8 साल तक का बच्चा, और 8 साल का बच्चा तकरीबन ग्रेड 3 में होता है। हम इसको लोअर प्राइमरी तक का बच्चा भी कहते हैं। अब इसकी डेवलपमेंट से भी एक जो कन्फ्यूजन अमूमन रहती है आम लोगों में, बाय डेवलपमेंट मोस्टली वी मीन कि जी बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट, कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है। और कम्युनिटी में भी जब हम बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं जी हमारा बच्चा तो माशाल्लाह से ठीक ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन ECD इज़ दी होलिस्टिक अप्रोच। ये आपकी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करता, ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है, ये आपके मेंटल डेवलपमेंट की बात करता है, ये आपकी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है उसकी बात करता है। क्योंकि अर्ली एजेस में देखें, पहले 3 सालों में अप टू 5 इयर्स तकरीबन बच्चे का सारा जो दिमाग है वो भुन रहा होता है। सही। और ये सेकंड्स में लाखों के हिसाब से, अगर मैं सादे अल्फाज में कहूँ, दिमाग की तारें भुन रही होती हैं। और जब तार भुन रही होती है तो डेफिनेटली उसके लिए कोई मटेरियल भी चाहिए, और उसका मटेरियल क्या है, उसकी ग़िज़ा है। तो इट्स अबाउट दी अर्ली एजेस फ्रॉम 0 to 8 years। इट्स अबाउट दी 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स, जैसे मैंने कहा कि फ़िज़िकल है, मेंटल है, सोशो इमोशनल है, लैंग्वेज है, वगैरह वगैरह। और इसमें फिर जो मुख्तलिफ जो एक्टर्स और सेक्टर्स हैं, उसमें फिर न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, सोशल प्रोटेक्शन है, या फिर कम्युनिटी लेवल पे जो पेरेंटिंग एक रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा माहौल चाहिए होता है ताकि वो होलिस्टिकली वो बच्चा ग्रो करे, और उसकी जो एक पोटेंशियल है पूरी की पूरी वो एक्सप्लॉइट हो, वो किसी एक एरिया में नीचे ना रहे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट, बट इट्स द होलिस्टिक अप्रोच अबाउट फिजिकल, सोशो इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ना, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने डिटेल के साथ ECD का कॉन्सेप्ट शेयर किया। पिछले कुछ सालों से ECD के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट NGOs, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त शेयर कीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या स्टेट है ECD के हवाले से। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ECE के ऊपर तो काफ़ी अरसे से काम हो रहा था, जिसमें जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं, और उसमें मेनली हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या सूबों के सतह पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, या जो डिफरेंट हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
تو ای سی ای کے اوپر تو کام ہوتا رہا ہے. صوبوں میں کچھ پالیسیز بھی بنی ہیں, کریکولم بھی ڈیولپ ہوا ہے, ٹیچر ٹریننگز بھی ہوتی تھی, لیکن جو ہولسٹک ای سی ٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ جو مین کام شروع ہوا ہے وہ 2016 میں شروع ہوا ہے. اوکے. اور ابھی ریسنٹلی منسٹری آف پلاننگ جو ہے, کیونکہ منسٹری آف پلاننگ ای سی ڈی کو ہوسٹ کرتی ہے, بیکاز اٹ از این ایپیکس باڈی, اٹس اے ملٹی سیکٹورل منسٹری. اور میں نے کہا کہ ای سی ڈی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کوئی ایک ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایک ایکٹر یا سیکٹر نہیں ہے, اس میں بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس اور یہ سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اٹ واز اے پرنسپل ڈیسیجن ٹیکن بائی دا گورنمنٹ کہ جی منسٹری آف پلاننگ میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک میپنگ ایکسرسائز کروایا تھا پاکستان میں ود دا سپورٹ آف یونیسیف اینڈ ادر پارٹنرز. اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ اس وقت پاکستان میں ای سی ڈی میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے جو نتائج ہیں میں بریفلی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ای سی ڈی کے اوپر کام تو ہو رہا ہے, ہیلتھ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, سوشل پروٹیکشن سوشل ویلفیئر بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, ایجوکیشن بھی کر رہا ہے, نیوٹریشن میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن سائلوز میں ہو رہی ہیں. وہ ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں نہیں ہو رہی کہ بچہ ہمارے سینٹر میں ہو اور یہ سارے جو ایکٹرز ہیں اور سیکٹرز ہیں یہ سارے مل کے کوآرڈینیٹڈ مینر میں اس بچے کے ساتھ اس بچے کے لیے کام کریں. ایک اور جو سب سے بڑا گیپ آئیڈینٹیفائی ہوا ای سی ڈی میں جو میپنگ ایکسرسائز ہم نے کی, وہ یہ سامنے آیا کہ پیرنٹنگ جو پارٹ ہے کمیونٹی لیول پہ, ہیلتھ تو چلیں کر رہا ہے کچھ نہ کچھ, ویکسینیشن ہو رہی ہے, باقی نیوٹریشن میں بھی کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو پازیٹیو پیرنٹنگ ہے یا جو ہمارے امیجیٹ یا سیکنڈری کیئر گیورز ہیں کمیونٹی لیول پہ, ہاؤس ہولڈ لیول پہ, ان کا ای سی ڈی میں بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے جو کہ مسنگ ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جب بچہ گھر میں ہوتا ہے, ماں کے پاس ہوتا ہے, سبلنگس کے ساتھ ہوتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کمیونٹی میں باہر نکل آتا ہے. تو وہاں اس ٹائم کی جو اس کی سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یا جس کو ہم پازیٹیو پیرنٹنگ کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے, وہ مسنگ ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسکول میں جاتے جاتے تو بچے کو ٹائم لگتا ہے, کم سے کم 4-5 سال کا, پبلک سیکٹر میں تو 5 سال کا, کہیں پہ پرائمری پرائیویٹ سیکٹر اگر ہے وہاں پہ چلیں 3-4 سال کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسکول میں بھی اس بچے کے لیے وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ٹیچنگ لرننگ مٹیریل نہیں ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں بہت نہیں پتہ کہ ہم نے ایک بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے سو دیٹ اس کے جو سارے ڈیولپمنٹل ڈومینز ہیں وہ پراپرلی گرو کریں. تو کام جیسے کہ آپ نے پوچھا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے, بیٹس اینڈ پیسز میں ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک ہولسٹک ای سی ڈی جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں انفارچونیٹلی بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال ہے جیسے آپ نے بتایا پیرنٹس کو اویئر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک پیرنٹ سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے جی جو بچے ہیں میں وہ دور اس لیے نہیں داخل اچھے اسکول میں کروا سکتا کہ پرابلم ہوتی ہے, تو نزدیک ایک لو کوالٹی اسکول میں داخل کروا لیے کیونکہ مینیج ہو سکتا ہے. تو میرے خیال ہے پیرنٹس کو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو ارلی ایئرز ہیں ان میں بچے کو کتنی زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے, کتنی زیادہ مینٹل ڈیولپمنٹ اور کتنی زیادہ جو ڈفرینٹ سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے ان کی ضرورت ہے. تو پیرنٹس کی بھی اویئرنیس کے اوپر کافی کام جو ہے وہ ہے. اور دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے نا کہ جو اسٹرانگسٹ انوائرمنٹ ہے بچے کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تو گھر ہے, پیرنٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ پیرنٹس ہیں, سبلنگز ہیں, پھر ان کی جو نیبرہڈ ہے کمیونٹی ہے, وہاں تو آپ کو اسکول کی نہیں ضرورت. لیکن جیسے آپ نے یو رائٹلی مینشنڈ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایز اے پیرنٹ مجھے یہ پتہ ہو کہ میری بچے کی کیا ضروریات ہیں اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے میں کتنا میکسیمم کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی لو کاسٹ اینڈ نو کاسٹ مٹیریل, جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ٹوائز ہیں, کھلونے ہیں, پپٹس ہیں, کاؤنٹنگ کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ گھر میں اور گھر میں جو اویلیبل چیزیں ہیں اس کو یوز کر کے مینیج کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی کوئی بہت ہی ایکسپینسو مارکیٹ سے ہم چیزیں خریدیں. لیکن یہ تب ہوگا جب پیرنٹس اویئر ہوں گے, جب پیرنٹس کو اس چیز کا پتہ ہوگا. اور اس پہ پھر بات کی جا سکتی ہے کہ پیرنٹ اویئرنیس کیسے کی جا سکتی ہے. اسکول ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جو بچیاں ہیں خصوصاً اور بچے ہیں بڑے جو کل کی مائیں اور فادرز بننے ہیں ان کو آپ اویئرنیس دیں. پھر ہماری جو آلریڈی ریگولر پروگرام چل رہے ہیں LSW پروگرام میں ہیلتھ کے اندر اس میں انٹیگریٹ کیا جائے ای سی ڈی کو. پھر ہماری ایگریکلچر ایکسٹینشن ورکرز جو ہیں جو بالکل ایک ڈفرینٹ ایریا ہے لیکن ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی جو ہمارا یہ بیسپ کا پروگرام چل رہا ہے ان کے ایکسٹینشن ورکرز ہیں. آئی مین دیر از اے ڈیولپمنٹ سیکٹر, CBOs, NGOs. مسجد جو ہے ایک بہت زبردست ذریعہ ہے ہمارے پاس,
اس کے ذریعے ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. سو دیر آر نمبر آف ویز, اور اس کے اوپر گورنمنٹ اب اس وقت کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اگلے سال انشاءاللہ اس کو ECD کو ہم صوبوں میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرز بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم ECD کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. ایکچولی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ صوبوں سے آپ اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, تو ایکچولی اس وقت آپ لوگوں نے کیا آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے کہ کون رسپانسیبل ہوگا ECD کو لانچ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, رولز آف بزنس از ویری کلیئر. جیسے میں نے کہا کہ ECD صرف میرا کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے, صرف ہیلتھ کا کام نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ, اور اس میں ایک بات میں نے کی کہ جو سب سے بنیادی درسگاہ ہے یا ایک انوائرمنٹ ہے بچے کو ملتا ہے وہ تو گھر ہے. تو گھر میں تو نہ منسٹری آف ہیلتھ ہے, نہ منسٹری آف ایجوکیشن ہے, نہ سوشل ویلفیئر ہے, وہاں تو پیرنٹس ہیں, بچے ہیں. سو ECD ایون سٹارٹس اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے, کنسیپشن سے شروع ہوتی ہے. بلکہ ابھی نیا جو کانسیپٹ ہے ECD کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1 کہ ابھی کنسیپشن سے پہلے بھی جو پیرنٹس ہیں, کپل ہے, وہ آگاہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے پائلٹس پاکستان میں اب ماڈل جو ہیں وہ پائلٹ ہو رہے ہیں. تو ECD سب کا بزنس ہے, لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اب ان سارے اداروں کو, سارے ایکٹرز اور سیکٹرز کو کیسے ایک خاص ہارمنی میں ان کو اکٹھا کیا جائے, سینکرونائز کیا جائے, سو دیٹ ایک ہی ٹائم میں ہر ایک سیکٹر کی جو انٹرونشن ہے, ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس بچے تک پہنچے. تو اس کے لیے منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, چونکہ اٹس اے ملٹی سیکٹورل سبجیکٹ ایز آئی مینشن ارلیئر. تو وہ کوشش کر رہی ہے کوآرڈینیشن میں پروگرام ڈیولپمنٹ کے اندر وہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے. اور دیر آر ہائی لیول فورمز جو کہ اسٹیبلش ہوئے ہیں, اس میں ساری منسٹریز سے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ پارٹنرز, UN ایجنسی, جو بڑی بڑی بائلیٹرل ایجنسیز ہیں, وہ فورمز بنے ہوئے ہیں جس کو ہم یوز کر رہے ہیں, اور ان کے تھرو ہم انٹیگریشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ECD کو انٹیگریٹ کریں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ نے یا فیڈرل منسٹری نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں ECD کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اگر میں گورنمنٹ کی بات کروں, جو پریویس گورنمنٹ تھی اور سٹنگ گورنمنٹ, دے آر ویری کمیٹیڈ ECD کو پروموٹ کرنے میں. ایز آئی مینشن ارلیئر کہ ہم نے 2016 میں LOI سائن کیا تھا یونیسیف کے ساتھ, جو کہ ابھی ہم نے اس کو رینیو کیا ہے. اس کے بعد ایک ہائی لیول ٹاسک فورس بنا منسٹری آف پلاننگ میں, جس کو آنریبل منسٹر پلاننگ خود چیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو سیکٹریز ہیں فیڈرل اور پھر جو پروونشل ایڈیشنل چیف سیکٹریز ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت ہائی لیول فورم بنا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی ECD کے اوپر, جس کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن چیئر کرتے ہیں, اور پھر ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ بھی بنا ہے. تو یہ تو ایک گورننس اسٹرکچر ہے جو نیشنل لیول کے اوپر بنا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیسے ہم مختلف سیکٹرز کو اکٹھا کریں اور فار کوآرڈینیشن اینڈ انٹیگریشن. پھر لاسٹ ایئر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے ایک لیٹر لکھا تھا سارے چیف منسٹرز کو, انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر آف HK, اور اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پروونشل لیول پہ بھی گورننس اسٹرکچرز بنائیں اور ECD کو رول آؤٹ کریں. تو پروونشل لیول پہ بھی اب اسٹیئرنگ کمیٹیز بن گئی ہیں, ٹیکنیکل ورکنگ گروپس بنے. اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جتنے کی پالیسی ڈاکومنٹس ہیں گورنمنٹ کے, ریسنٹلی آپ نے نام سنا ہوگا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہوئی تھی. اٹس بیسکلی جو 2025 ویژن ہے اس کی ریویژن تھی. تو دی منسٹری ہیز بین ایبل ٹو انکلوڈ ECD ان دی ٹرن اراؤنڈ کانفرنس. دس واز ون آف دی سب تھیمز. پھر جو ہمارے اینول پلانز ہوتے ہیں, گروتھ اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی, نیشنل ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے, جو کی پالیسی ڈاکومنٹس ہیں اس میں ہم نے ECD انٹیگریٹ کر دیا ہے گورنمنٹ نے. سو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ود دی سپورٹ آف ہارورڈ یونیورسٹی, یونیسیف کے سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ ECD پالیسی فریم ورک بن رہا ہے. اٹس آلموسٹ ان دی فائنل اسٹیجز, اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے جو ECD کانفرنس نیکسٹ منتھ ہمارا ہو رہا ہے. اسٹینڈرڈز پاکستان میں نہیں تھے ECD کے, اسٹینڈرڈز ہم نے بنا دیے ہیں. انڈیکس مطلب میجر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل جو ہمارے مائل سٹونز ہیں وہ ہم نے بنا دیے. تو پالیسی لیول پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے, اور پارٹنرز کے ساتھ ابھی ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, اور پارٹنرز آلریڈی ECD امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں مختلف بٹس اینڈ پیسز میں. لیکن نیکسٹ ایئر کے لیے گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ ہم کو ایک کمپریہنسو ہولسٹک ECD
پائلٹ کریں سارے صوبوں میں انکلوڈنگ جی بی اینڈ ایجے کے, اور اس کے لیے ہم ابھی پارٹنرز کے ساتھ کنسلٹیشن, وی آلریڈی اسٹارٹڈ دی کنسلٹیشن. بڑی خوشی ہوئی سر یہ سن کے کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس اتنے بڑے لیول پہ جو ہے وہ ای سی ڈی کو ہیڈ کر رہی ہے اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز دے رہی ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ سالوں کے اندر نیئر فیوچر میں یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہوں گی اور اس کا افیکٹ بھی ہمیں نظر آئے گا. سر یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ڈفرینٹ آرگنائزرز کے ساتھ جو مل کے ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 16-17 نومبر کو, اس میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو کا کیا رول ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ جتنے پارٹنرز کسی بھی شعبے میں ملک میں کام کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ دے آر سپورٹنگ دا گورنمنٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو اسکیل اپ دی پروگرامس. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, چونکہ منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہ ای سی ڈی کو ہوسٹ کر رہی ہے, تو ان کا ایک بڑا کی رول اس کانفرنس کے حوالے سے بنتا ہے. اب اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہم کر رہے ہیں, ایک تو ہم ریسورس موبلائزیشن میں سپورٹ کر رہے ہیں, کوآرڈینیشن میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پھر جو کی ہمارے پارٹنرز ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں یا ہمارے گورنمنٹ کے پارٹنرز ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو انشور کہ وہ اس کا حصہ بنیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو دی آنریبل پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دی آنریبل پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, انکلوڈنگ دی آنریبل فیڈرل منسٹرز اینڈ پروونشل منسٹرز, خصوصاً ہیلتھ اور ایجوکیشن کے, ہم ان کو اس کانفرنس میں لے کے آئیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے ٹو ایڈوکیٹ فار دس سبجیکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس میں بڑے زبردست قسم کے انٹرنیشنل ہمارے اسپیکرز آتے ہیں جو کہ گلوبل ایویڈنسز کو, اپنے ریسرچ کو, کام کو لے کے آتے ہیں. سو وی وانٹ کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں, اکیڈمیشینز ہیں, وہ اس کو دیکھیں, سنیں. دیٹ ول ریئلی ہیلپ ٹو پروموٹ دی ای سی ڈی ایجنڈا ان پاکستان. صحیح. تھینک یو ویری مچ بدرالرحمان صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے تفصیل کے ساتھ ای سی ڈی کانفرنس اور ای سی ڈی انیشیٹیوز جو منسٹری نے لیے ہیں وہ آپ نے ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو سو مچ سر. پلیجر از مائن سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی اپرچونٹی, اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری یہ ڈسکشن ہے اٹ ول بی ہیلپ فل فار دی آڈینس, اور ان کو یہ کم سے کم جان سکیں گے کہ اس وقت ای سی ڈی میں پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے اینڈ ہاؤ دی گورنمنٹ از سپورٹنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈیئر اسکالرز, ریسرچرز, پریکٹیشنرز, آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو کانفرنس ہے 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن ای سی ڈی جو کہ 16 اور 17 نومبر کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں منعقد ہونی ہے, اس میں آپ تشریف لائیں اور جو ڈفرینٹ قسم کے جو ریسرچز ڈفرینٹ پریزنٹ ہوں گی ان سے آپ کی لرننگ ہوگی. انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں, ان کی آپ کو ٹاک سننے کو ملے گی, اور آپ کا جو لرننگ ایکسپیرینس ہے ای سی ڈی کے حوالے سے اس میں آپ جو ہے وہ انہینس کریں گے اور انلارج کریں گے. آخر میں میں شکر گزار ہوں بدرالرحمان صاحب کا کہ وہ اسپیشلی تشریف لائے اور اسپیشلی جو منسٹری ہے ہماری پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو کی, اور ان کی طرف سے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طرح اس کانفرنس میں منسٹری جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور اس کا جو رول ہے وہ انہوں نے بڑا واضح کیا. آخر میں آپ سے پھر کہوں گا کہ رجسٹریشن کے لیے آپ ویب سائٹ وزٹ کریں ای سی ڈی کانفرنس کی, اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور جو تمام جو ڈفرینٹ ایونٹس کی معلومات ہیں وہ اس کو ویب پیج پہ دیے ہوئے ہیں, آپ اس کو تھرو کر لیں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.